बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। हिंदू मज़हब का पैगंबर कौन था? इस मज़हब की मुकम्मल तारीख क्या है? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब आज तक कोई भी मुहक्किक 100% दुरुस्त पेश नहीं कर सका। हिंदू मज़हब दुनिया का सबसे कदीम तरीन मज़हब है। ये बात मुतफ़िक़ा तौर पर तस्लीम शुदा है। लेकिन इस कौम का पैगंबर कौन था? इस कौम के अंदर बुत परस्ती कैसे वजूद में आई? कुरान मजीद का दावा है कि हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हर कौम के अंदर एक ना एक नबी ज़रूर भेजा। हिंदू कौम दुनिया की कदीम तरीन कौम है। अगर कुरान का दावा सादिक है तो कुरान मजीद में हिंदू कौम का जिक्र क्यों नहीं किया गया? ये वो सवालात हैं जो मुख्तलिफ हिंदू मुहक्किकीन ने अपनी तहकीक के नतीजा में उठाए हैं। हम आगे चलकर इन सवालात के मुफस्सिल और काबिल कबूल जवाबात पेश करेंगे। इससे पहले लाजिम है कि हिंदू मज़हब के अकायद व नज़रियात का जायज़ा लिया जाए। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ एक बात काबिल गौर है कि हिंदू मज़हब के अकायद व नज़रियात इनकी अहम कुतब से नकल किए जाएंगे, यानी इनकी कुतब इनके लिए हुज्जत है। दौर हाजिर में हिंदू मज़हब के अकायद क्या हैं, इससे हमारी तहकीक का कोई वास्ता नहीं होगा, बल्कि इनकी कुतब में किस तरह के अकायद दर्ज हैं, हमारी तहकीक इसी पर मुश्तमिल होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदू मज़हब सिर्फ़ और सिर्फ वेद कुतब को ही आसमानी सहीफ़ा मानता है, जिसमें ऋग्वेद भी शामिल है। बाकी कुतब मसलन शास्त्र, गीता और रामायण को इन वेद कुतब की तफासिर मानते हैं। वेद के अंदर खालिक कायनात का जिक्र इन अल्फाज से किया गया है। इस दुनिया के बनाने वाले की तारीफ है, वो परमात्मा है। परमात्मा है कुल मखलूक़ात का मालिक। वो हाजिर व नाजिर, बेऐब, बेमिसल, बेनज़ीर है। परमात्मा एक है, वो मेहरबान अता करने वाला है। परमात्मा एक है, वो सब को खिलाता है और इसे कोई नहीं खिलाता। ऐ परमात्मा, तुम ही हो जो सूरज, चांद और तारों को रोशन करते हो, दिन को रात में तब्दील करते हो। तुम ही हो वो जो ज़ालिमीन को नाबूद करते हो। नाज़रीन ग्रामी, कुतब वेद में खुदा का क्या तसव्वुर है और मौजूदा हिंदू मज़हब में क्या तसव्वुर है, ये इन आयात से बखूबी समझा जा सकता है। दोनों में दिन और रात जितना फ़र्क है। इन वेद की लाइन्स को मद्देनज़र रखते हुए बखूबी कहा जा सकता है कि हिंदू मज़हब के अंदर अकीदा तौहीद मौजूद था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसे ज़ायल कर दिया गया। जिस तरह दीन इस्लाम के अंदर बिदतों और खुराफात ने सर उठाया, इसी तरह हिंदू मज़हब भी इन्हीं अफसानों के अंदर गुम हो गया और इसका असल गायब हो चुका। हिंदू मज़हब का पैगंबर कौन था? नाज़रीन ग्रामी, मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ आरा व अफकार पेश किए हैं। कदीम व जदीद तहकीक के अफकार में काफ़ी सारे इख्तलाफात हैं, ताहम किसी भी मुहक्किक की तहकीक को 100% दुरुस्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई भी शफाफ तहरीर मौजूद नहीं जिसकी बिना पर राय कायम की जा सके। अलबत्ता मुस्तनद हवालों के बिना पर कयास राय कायम की जा सकती है, जो कि करीब करीब दुरुस्त होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदू कौम रामायण और महाभारत को इंसानों की लिखी हुई कुतब तस्लीम करते हैं, मगर वेद के मुतालिक इनका अकीदा है कि वो इलाही किताब है। इसके बावजूद वो ये नहीं बता सकते कि कौन इस कलाम को अपने साथ लाया था। दुनिया की वाहिद कदीम तरीन कौम है जिसके पैगंबर के मुतालिक कोई मालूमात मुयस्सर नहीं है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए सही बुखारी की एक हदीस पर गौर फरमाएं। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को लाया जाएगा और इनसे पूछा जाएगा, क्या आपने अपनी उम्मत को अल्लाह का पैगाम पहुँचाया था? वो अर्ज़ करेंगे, बेशक ए मेरे मालिक। फिर नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से पूछा जाएगा कि क्या नूह ने मेरा हुक्म तुम लोगों तक पहुँचाया था? वो लोग इनकार करेंगे, हमारे पास तो कोई भी डराने वाला नहीं आया था। फिर नूह अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा, तुम्हारी बात का गवाह कौन है? वो कहेंगे,
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا، یعنی امت محمدیہ کو پیش کیا جائے گا، اور تم لوگ گواہی دینا کہ نوح نے حکم پہنچایا تھا۔ میرے پیارے ناظرین، غور فرمائیں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی امت اپنے پیغمبر کو پہچاننے سے انکار کرے گی۔ تمام مذہبی اقوام میں فقط ہندو قوم ہے جس کا نبی گم ہے۔ کیا یہ روشن دلیل نہیں کہ ہندو قوم نوح علیہ السلام کی امت ہے؟ ہندو قوم حضرت نوح علیہ السلام کی امت کیسے؟ ویسے بھی تمام مذاہب متفق ہیں کہ ہندو مذہب قدیم ترین مذہب ہے، اور نوح علیہ السلام دنیا کے پہلے صاحب شریعت رسول تھے۔ ایک فرانسیسی مصنف جس نے 40 سال تک ہندو مذہب اور ہندوستانی تہذیب کا مطالعہ کیا اور ہندو مذہب پر آج تک کی سب سے بہترین مستند اور بڑی کتاب لکھی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، مختصر یہ کہ ایک مشہور شخصیت جس کے ساتھ تمام ہندو لوگ بہت عقیدت رکھتے ہیں اور جسے وہ لوگ مہانو کے نام سے پہچانتے ہیں، سیلاب کی تباہی کے باعث ایک کشتی میں سوار ہو کر نکلا۔ اس کے ساتھ 7 مشہور رشی بھی شامل تھے۔ ناظرین گرامی، مہانو 2 الفاظ کا مرکب ہے۔ مہا کے معنی ہیں عظیم، اور نو بغیر شک کے نوح علیہ السلام ہی ہیں۔ عملاً یہ مانا جاتا ہے کہ ہندوستان اس عظیم سیلاب کے فوراً بعد آباد ہوا، جس سیلاب نے ساری دنیا کو ویران کر دیا تھا۔ مارکنڈیہ پران اور بھگت میں اس کا تمام قصہ عیاں ہے کہ اس حادثے میں تمام انسان ختم ہو چکے تھے، سوائے 7 مشہور عبادت گزار چیزوں کے، جن کا ذکر میں نے کئی جگہ پر کیا ہے۔ وہ 7 رشی ایک کشتی پر سوار ہو کر عالمگیر تباہی سے بچ گئے۔ اس کشتی کو وشنو یعنی خدا خود چلا رہا تھا۔ ایک اور عظیم شخص جو بچ گیا تھا وہ منو تھا، اور بہت سی روایت سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں تک میرے علم میں ہے، ان سب مشرک اقوام میں کسی نے بھی سیلاب کی اتنی تفصیل بیان نہیں کی۔ اس واقعہ کی تفصیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں بھی بیان کی گئی۔ تفصیل میں اتنی یکجہتی نہیں جتنی ان ہندوؤں کی کتب میں موجود ہے، جس کا ذکر میں نے کیا ہے۔ وہ بات قابل ذکر ہے کہ وہ گواہی ہمیں اس قوم کے اندر ملی ہے جس کے قدیم ہونے پر سب متفق ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت نوح علیہ السلام اور سیلاب کے واقعہ کی تفصیل بوشیہ پران اور متسیہ پران میں بھی بیان ہوئی ہے۔ میرے پیارے دوستو، منو لفظ بہت سی ہندو مذہبی شخصیات کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وید میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر منو کے نام سے 75 جگہ پر آیا ہے۔ وید میں موجود ہے کہ منو یعنی حضرت نوح علیہ السلام لاجواب شخصیت اور انسانوں کے نمائندہ تھے، تمام بشر کے والد یعنی ابو البشر اور پہلی شریعت شروع کرنے والے تھے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اسلامی تاریخ میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا اور مانا جاتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، شری گنگا اپادھیائے قرآن پاک کا عربی مطالعہ کرنے کے بعد اردو زبان میں مصابیح الاسلام کے نام سے کتاب لکھی، اس کا حوالہ نقل کر رہے ہیں۔ قرآن شریف میں بہت بار کہا گیا ہے کہ خدا نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء بھیجے، لیکن خاص طور پر کسی کا نام نہیں لیا گیا۔ تماشا یہ ہے کہ جو قدیم اقوام ہیں جن کی تہذیب ہزاروں سال پرانی ہے، جیسے ہندو اور چینی تہذیب کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، لیکن ان اقوام کی طرف اشارہ تک نہیں کیا گیا۔ جیسے الہام سے جسے قرآن پاک یا کلام مجید کے نام سے پکارا جاتا ہے، عام انسانی جماعت کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ بے شک قرآن پاک کے پہلے مخاطب عرب ہی تھے، پر یہ فقط 1400 سال پرانی کتاب نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کی دنیا کے حالات اور واقعات کا ذکر ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک قوم ہزاروں سالوں سے کثیر تعداد میں موجود رہی ہو اور اس کا ذکر قرآن مجید میں نہ کیا گیا ہو؟ ٹھیک ہے کہ قرآن مجید میں ہندو لفظ کہیں بھی استعمال نہیں ہوا، مگر میرے پیارے دوستو، کیا قرآن مجید میں لفظ کرسچین استعمال ہوا ہے؟ قرآن پاک میں کرسچین کو
نصاری کے نام سے مخاطب کیا گیا۔ قرآن پاک میں ساری اقوام کے ناموں کی تحقیق نہیں ہوئی۔ قرآن مجید میں بہت سی اقوام کا ذکر ملتا ہے جس کے متعلق مفسرین فیصلہ نہیں کر پائے کہ وہ کون سی اقوام تھی، جیسے اصحاب الرس اور قوم تبع۔ خاص طور پر سابعین کا ذکر قرآن پاک میں بار بار کیا گیا ہے۔ سابعین کا ذکر مومنین، یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ کیا گیا۔ فقط یہی نہیں بلکہ قرآن پاک میں جہاں سابعین کا بیان ہوا ہے وہاں انہی بڑی قوموں کے ساتھ ایسی اہم قوم کو ہم آج تک جان نہیں سکے۔ ناظرین گرامی، اگر ہم دوسری نقطہ نظر سے دیکھیں تو قرآن مجید میں جن صاحب شریعت پیغمبروں کے نام کثرت سے ذکر ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جن بڑی قوموں کا ذکر ہے وہ مسلمان، عیسائی، یہودی اور سابعین ہیں۔ مسلمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں۔ لیکن سابعین کون ہیں؟ اگرچہ مفسرین کے بیچ کافی اختلاف ہے اور اس قوم پر مفسرین کا کوئی ایک قول نہیں ہے۔ کچھ مفسرین سابعین کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قوم مانتے ہیں، جیسا کہ معروف عالم دین شیخ علامہ محسن علی نجفی ایک کتاب کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سابی مذہب کے کچھ پیروکار ایران اور عراق میں پائے جاتے ہیں۔ عراق میں دجلہ و فرات کے ساحلی علاقوں میں آباد سابی اپنے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیروکار سمجھتے ہیں۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ سابعین کا مذہب حضرت یحییٰ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں عبد الرحمن بن زید کا یہ قول درج ہے کہ سابعین کہتے تھے کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ سابعین کے بارے میں حضرت عمر، امام ابو حنیفہ، امام اسحاق، امام غزالی اور علامہ سلیمان ندوی کے مختلف قول پیش کرتے ہیں۔ سابعین عراق کے اس علاقہ کے رہائشی تھے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ار اور ہندوستانی تہذیب ہڑپا اور موہنجو داڑو کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دونوں تہذیبوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا۔ سابعین اہل کتاب تھے۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید میں سابعین کے ذکر سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ذکر جا بجا آسمانی کتب رکھنے والی قوموں کے ساتھ ہوا ہے۔ سابعین کلمہ پڑھتے تھے مگر مشرک تھے۔ یہ لوگ یمن کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تہذیبوں کے مطالعہ سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ ہندو مذہب کے لوگ بڑی تعداد میں یمن میں آباد تھے اور وہاں پر آج بھی شیام اور ہند کے ناموں سے قلعے موجود ہیں۔ سابعین اجمی نام ہے، عربی نہیں ہے۔ یہ قوم فرشتوں کی پرستش کرتی تھی، ستاروں کے پجاری تھے۔ ناظرین گرامی، بہت سے مفسرین سابعین کو ستاروں کی پوجا کرنے والی قوم مانتے ہیں۔ ان میں سر فہرست مولانا مودودی ہیں۔ دنیا کی قوموں میں شاید کسی قوم میں اتنی دلچسپی ستاروں کے ساتھ ہو جتنی ہندو مذہب کی ہے۔ سابعین آگ کی پرستش کرنے والے، ہون، شادی اور ارتھی وغیرہ ہندو قوم میں رائج ہے۔ زرتشت ایرانی نسل کے آگ کے پجاری تھے اور ہندو بھی ہیں، یہ بھی آریہ تھے اور آریہ ہندوستان وہیں سے آئے تھے۔ مذہبی لحاظ سے دن میں کافی مرتبہ غسل کرنے والے۔ ناظرین گرامی، مذہبی لحاظ سے غسل کی اہمیت شاید ہندو مذہب سے زیادہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے۔ وہ اشنان کے بغیر پوجا نہیں کر سکتے۔ ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں داخل ہونے والی قوم۔ معزز ناظرین گرامی، مفسرین کے یہ قول بالکل ہندو قوم پر صادق آتے ہیں، جس کے بعد شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ سابعین ہی ہندو ہیں۔ شاہ ولی اللہ بھی آریہ نسل کو ہی سابعین سمجھتے تھے۔ مسیح علیہ السلام ضرور ایسے بزرگ تھے جنہوں نے اپنی تعلیم کو سابعین اور آریہ قوموں تک پہنچانے کی کوشش کی۔
ایران اس زمانے میں آریہ یعنی سابعین قوموں کا مرکز بن چکا تھا۔ اس سے پہلے ہندوستان مرکز تھا۔ مولانا سید سلیمان ندوی بھی سابعین کو قدیم ہندوستانی قوم مانتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ مخزوم اور زال جیسی ریت اہل کتاب میں ہے۔ وہی صورتیں اہل کتاب میں بھی ہیں جن دو قوموں سے قرآن مجید نے ہمیں واقف کروایا، اور وہ مجوسی اور سابعین ہیں جو قدیم ایران اور قدیم ہند کے باشندوں میں داخل ہیں۔ آخر میں یہ بھی بات معلوم ہونا چاہیے کہ ایک چھوٹا سا فرقہ عراق اور شام میں ملتا ہے جو اپنے آپ کو سابی کہتا ہے۔ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد کسی کو بھی نبی نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی نہیں مانتے۔ ممکن ہے قرآن کریم نے انہیں سابعین کہا ہو، مگر تاریخی شواہد ہندو مذہب پر زیادہ صادق آتے ہیں، اور سید سلیمان ندوی اور مولانا عبید اللہ سندھی جیسے اہل علم بزرگین نے بھی ہندوستانی نسل کے لوگوں کو ہی سابعین لکھا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، یہ بات واضح رہے کہ ہندو قوم پر کون سا نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔